السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز होता है जी हमारा 8वीं पारी का अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल अनआम चल रही है और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या अहकामात इस सूरह के अंदर नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने क्या अहकामात हमारी तरफ भेजे, उनको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौत वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह ताला फरमाती है और अगर वाकईतन हम उन पर फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम उनके सामने हर चीज जमा कर देते तब भी वो ईमान नहीं लाते, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। लेकिन उनमें से अक्सर जहालत बरतते हैं। इस आयत में भी कुफार ने किसी मुआवजे का मुतालबा किया। इससे पहले वो क्या मुतालबा कर रहे थे मुआवजे से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही थी कि ये जो सफा की पहाड़ी है ये सोने की बन जाए। अगर आप इस पूरी की पूरी पहाड़ी को सोने का बना देंगे तो हम इस मुआवजे को जब अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीनन हम फिर आपकी बात पर ईमान ले आएंगे। या फिर वो ऐसे करें कि वहां से कोई नहरें जारी कर दें उस जगह से, उनके पास उनको उनको अपनी आंखों से नजर आए कि वो नहरें नहरें देखेंगे तो फिर वो मान जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते भी नाजिल कर देते तो अपनी आंखों से देख भी लेते कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं और उनसे मुर्दे अगर कलाम भी करने लग जाएं और वो और हर चीज उनके सामने ला कर अल्लाह ताला इकट्ठा कर दे और उनके सामने सब चीजों को दिखा भी दे उन तमाम मुइज़ात को जो वो मांग रहे हैं, तो भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ईमान नहीं लाते। मगर जिसके मुतालिक अल्लाह ताला चाहता, यानी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता, यानी जो कोई जिसके लिए अल्लाह ताला ईमान लाने के ये चाहता, अल्लाह की खशियत और अल्लाह ताला की मशियत होती, अल्लाह की रजा होती, तो यकीनन वो उस पर ईमान ले आता। याद रखिए कि जब हम किसी भी चीज से फायदा उस वक्त तक नहीं उठा सकते जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ें, जब भी कोई चीज सीखें, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसमें आसानियां पैदा करे, उसको फायदेमंद और नफा बख्श कर दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, और इसी तरह हमने हर नबी का इंसान शैतानों और जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया है। यानी हर नबी का इंसान शैतानों और जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया है। यानी इससे मुराद क्या है कि इसका मतलब ये है कि शैतान के दोस्त जो है, शैतान की जो टोलियां और शैतान की जो फौज है, वो सिर्फ और सिर्फ जिन्नात नहीं है, बल्कि उसकी टोलियां और शैतान के जो दोस्त और शैतान की जो टीम है और उसकी फौज जो है उनमें इंसान भी शामिल है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया जो धोखा देने की गर्ज से कुछ खुशाइन बातें एक दूसरे के कानों में फूंकते रहते हैं। और अगर तुम्हारा रब चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए और उन बातों को भी जो वो इफ्तरा करते हैं, यानी जो जिन जिन बातों पर वो झूठ करते हैं। और वो ऐसे काम इसके लिए भी करते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल इधर माइल हैं, उनके दिल इधर माइल हो जाएं। यानी कि कहाँ पर माइल हो जाएं? उनके दिल इस दुनिया की जिंदगी की तरफ माइल हो जाएं। एक दूसरे के दिलों में ये ऐसी बातें इसलिए डालते हैं, और अगर आपका रब चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, चनाचे आप उन्हें छोड़ दें और वो झूठ बांधते हैं। और ताकि इस झूठ की तरफ उन लोगों को जब दिल माइल हो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और ताकि वो उसे पसंद करे और ताकि वो भी बुराइयां करे। यानी बुराई करने के लिए दोस्त भी बुराई करने वाले ही बनाए, और ये करने वाले हैं, ये ऐसी ही बुराई करने वाले हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तो क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मुनसिफ तलाश करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही हैं, क्या मैं अपने अपने लिए कोई और मुनसिफ तलाश करूं अल्लाह ताला को छोड़ के? हालांकि उसने तुम्हारी जानिब ये किताब मुफस्सिल नाजिल की है। मुफस्सिल से मुराद क्या है? कि हर चीज को खोल खोल कर बयान किया है। इस किताब के अंदर तो तौरात और इंजील भी शामिल कर दिए अल्लाह ताला ने, उनके भी अहकामात को अल्लाह ताला ने यहाँ पर शामिल कर दिया। तो मैं इस किताब को छोड़कर, इस रब को छोड़कर कोई और नया 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 रब बनाऊं?
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آپ کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ دیکھیے یہ ہم انسانوں کے لیے بھی بات ہے کہ اکثر لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اکثر لوگ نافرمانی کرتے ہیں، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض کی آسارائیاں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اور اگر اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بتا دیا سارے لوگوں کو کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی بھی چیز کو ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مردار تو حرام ہے ہی، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جب ہم ان چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ کافروں کا دستور یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور تو کھا لیتے تھے لیکن خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے۔ مرے ہوئے کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اسے اللہ نے مارا ہے لہٰذا اس کو کھانا جائز ہے، اور خود ذبح کرنے کو وہ کسی جانور کا خون کرنے کے مترادف سمجھتے تھے، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو۔ اسی بنا پر یہود نے انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا تھا، حالانکہ یہود تو اصل حقیقت سے واقف تھے، مگر اسلام دشمنی نے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا۔ یہود کے اس پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی گمراہ کن کی جو چال تھی اس سے آگاہ کر دیا، اور آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی حلال طریقے سے ذبح کیا جائے، اسے کھانے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی مذائقہ اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے کا کچھ اثر قبول نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے تم سے یہ کہا کہ جو مسلمانوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت یہ لوگ ایسے ہیں کہ بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو بار بار ان کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط کر رہی ہیں، اور نہ صرف ان کو بلکہ کافروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ گمراہ تو وہ تھے ہی، لیکن ان کو مزید ہدایت کی طرف نہ آنے کے لیے روک رہے تھے، انہیں کہتے تھے ہم تو اہل کتاب ہیں، ہمیں تو معلوم ہے، تم تو اہل کتاب بھی نہیں، تمہیں کیا معلوم یہ سچ کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے۔ اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس اندھیروں سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال جو کافر کرتے ہیں۔ یہاں مردے سے مراد انسان کی روح کا مردہ ہو جانا ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر وہ اسلام لے آیا اور اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کفر، شرک، جہالت اور گمراہی اور بدعات کے اندر ڈوب رہا ہے اور اسے ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی۔ تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ اور نکلنے کی راہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو کیا تاریکیوں میں ڈوبنے والا انسان، بدکاری میں پڑا ہوا انسان، اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا، ایمان کی روشنی اور نور عطا کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم کو اس کے بڑوں کو مجرم کو بنا دیا، ان کے اس کے بڑوں کو اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ بات کس کے لیے خاص طور پر کہی گئی ہے؟ یہ بات کی گئی ہے کہ مکہ کے قریشی سرداروں کے بارے میں جو مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی اس بات پر اکسا رہے تھے، اور یہ مکر و فریب مسلسل کر رہے تھے، اور اس میں دوڑ دھوپ بھی کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو نیچا کر دیں، ان کو مزید واپس گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی جو ایلیٹ کلاس ہے نا، وہ ہم سارے جو میڈیوکرز اور جو لوور کلاس کا جو طبقہ ہے ان ساروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کام کے اندر مکر و فریب کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایلیٹ کلاس سے یہ سارے معاملات اور فیشن بھی وہیں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، انہی لوگوں کی طرف ہے، کیونکہ وہ لوگ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی، کیونکہ ہمیں کامیابی دنیا کی کامیابی چاہیے، ہمیں کامیابی اپنی آخرت کی کامیابی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت تک ہی ایسا ہی ہوگا کہ لوگ انہی امیر کبیر لوگوں کو فالو کریں گے اور ان کے مکر و فریب میں آ کر اپنی نسلیں تباہ کر دیں گے، اور ہم بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دولت اور پیسہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہم زندگی کو دولت اور پیسے کے حوالے کر دیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو دولت کے حوالے کر دی ہم نے، تو یقیناً ہم میں سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمارے لیے ہمارے پاس دولت اور پیسہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ایک اچھی زندگی گزار لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے رہ جائیں اور اس کی ہوس میں ہم اتنے اندھے ہو جائیں کہ ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دے، کیونکہ مومن کی زندگی تو ایک قید خانہ ہے، اور قید خانے میں جتنی بھی آسائشیں کیوں نہ ہو جائیں، قید خانہ ہمیشہ قید خانہ ہی رہتا ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، جس کو وہ اپنی رسالت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ آپ جب اونچائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، جب کسی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، تو آپ کو سانس لینے میں کتنی دقت محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتے ہے جیسے سانس کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں، سانس نہیں آ رہا۔ جب 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 ہمارا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے نا، سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مشقت بتائی کہ آسمان کی طرف چڑھنا یعنی کہ اونچائی کی طرف چڑھنا، تو ان لوگوں کے دل بھی اسی طرح سے تنگ ہوتے ہیں، دین سے تنگ ہوتے ہیں، دین کو سیکھنے سے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو سینکڑوں لوگ گروپس میں شامل ہو جاتے ہیں، شامل تو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے راہ تو کھول دی، لیکن اس راہ کے اندر آنے کے بعد پھر وہ اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ کتنے ہی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے ہی لوگ گروپ کی زینت بنتے ہیں، اور پھر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر ہمیں وقت کی قلت لگتی ہے، مشکل لگتا ہے، وقت دینا مشکل لگتا ہے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مددگار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یعنی جو شیاطین کے ساتھ مل کر شیاطین کے کاموں میں لگ گئے، وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے، یعنی کیا؟ موت آ گئی، جو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا، فرمایا
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جسے دنیا کی زندگی میں ہی اپنی اپنی دوڑ دھوپ کرتے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ اے جن و انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا۔ یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں کس طرح رکھا؟ چلو ابھی کر لیتے ہیں، ابھی چھوڑتے ہیں، کل کر لیں گے۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ہم بچے تھوڑے بڑے ہونے دیں، ہم پھر پڑھ لیں گے۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے، نئی نئی شادی ہے، تو اب کیا ہم ان کاموں میں لگ جائیں؟ ابھی بچے اسکول جانا شروع ہوئے، ان کو سیٹل ہونے دیں۔ ابھی بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، بچوں کے ایگزامز ہونے دیں۔ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب بچوں کی شادیاں ہونے دیں، رشتے ہونے دیں۔ اب شادیوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اب ان سے نکلنے دیں۔ تو یہ دنیا کی وہ زندگی ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیا ہم اور آپ میں سے سارے کے سارے اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہیں؟ اور ان کو دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ یہ اس لیے اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کافروں کے لیے ہی خاص ہے۔ ہم ساروں کے پاس بھی تو وقت نہیں ہوتا۔ قرآن تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر اپنے آپ کا کو جھنجھوڑ کر دیکھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم صرف کلمہ گو رہ گئے، ہم صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اطاعت کرنے کا کہا، اس کی پیروی کرنے کا کہا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بے خبر کس سے ہیں؟ وہ بے خبر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہر گھر کے اندر کتنے ہی قرآن موجود ہیں، ہر گھر میں کتنے قرآن موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ بے خبر ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے پاس جسے چاہے جانشین بنا دے۔ بہت اچھی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنوں کو ختم کر کے ہم جیسے انسانوں کو لے آیا، تو ہمیں لے جا کر وہ ہم سے کئی گنا بہتر مخلوق لے آئے گا، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ یقیناً جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اے نبی، آپ کہہ دیں اے میری قوم، تم اپنی اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے، وہ کون ہے جس کے لیے اس کا گھر کا اچھا انجام ہے۔ عاقبت الدار، یعنی جس کے لیے اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ انسان سب سے زیادہ ظلم اپنی جان پر کرتا ہے، اپنے آپ پر کرتا ہے۔ کیسے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر کے۔ انسان اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نہ آپ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، نہ اپنے بہن بھائیوں پر، نہ اپنے شوہر پر، نہ اپنی دیورانیوں پر، نہ جٹھانیوں پر، کسی پر آپ کا ظلم نہیں۔ جو ظلم ہے وہ میرا اور آپ کا اپنی ذات پر ظلم ہے۔ وہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کا حق ادا نہ کیا، جس کی جانب پلٹ کر جانا تھا ہم اس کو راضی نہ کر سکے۔ تو جب اس کو راضی نہ کر سکے تو پھر سوچئے کہ ہم خسارے میں نہیں، کیا ہم نے نقصان نہیں اٹھایا؟ تو انسان وہ جو ظلم کرنے والا ہے، یقیناً وہ اپنے ظلم کی وجہ سے بہت گہری جہنم میں داخل ہوگا، پھر اس سے وہاں سے وہ کوئی راہ فرار نہیں حاصل کر پائے گا۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا،
تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ بھی اپنے بتوں کو رکھتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے. تو وہ کیا کرتے کہ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ یہ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا حصہ وہ بانٹتے تھے نا، تو وہ حصہ کیا کرتے تھے کہ وہ غریبوں میں مسکینوں میں دیا کرتے تھے. اور جو حصہ وہ اپنے بتوں کے نام رکھتے تھے اس کو ویسے وہیں پہ چھوڑ دیتے تھے، گوشت وغیرہ، تاکہ اس کو جانور چرند پرند سارے کھا جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو ایسا فیل ہوتا کہ انہیں لگتا، ایسا ان کے دلوں میں گمان ہوتا کہ بتوں کا حصہ کم ہے اور اللہ کا حصہ زیادہ ہے، تو اللہ کے حصے میں سے اٹھا کر وہ بھی بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ اپنے بتوں کی طرف پہنچاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا حصہ بھی نکال کے اپنے بتوں کو دے دیں، لیکن بتوں کا حصہ کم کر کے اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے ہیں. آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوشت لیا اور گوشت لے کر وہ کیا کرتے ہیں چھتوں پر ڈال دیتے ہیں، جی یہ صدقہ ہے، یہ گوشت کا صدقہ ہم کر رہے ہیں. پرندوں کو ڈال دیا اوپر، پرندے جو ہے وہ گوشت کھائیں گے تو یہ آپ کا صدقہ ہے. اچھا گوشت، صحیح صاف ستھرا حلال گوشت لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے، دکانوں سے، اور جا کے چھتوں پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی لوگ سریاں بھی ڈال دیتے ہیں. تو آپ ایک بات سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو رزق کا بندوبست کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی چیز کا شکار کر کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ کھا لیتے ہیں. لیکن وہ انسان جو غریب ہے، جس نے ہو سکتا ہے کئی مہینوں سے گوشت نہ کھایا ہو، کیا وہ اس گوشت کا زیادہ حقدار نہیں کہ آپ ایسے وہ غریب اور مسکین کو گوشت کھلائیں؟ ہم نے کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں چوری کر کے اپنے اندر اپنے پاس رکھ رکھی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے پاس حصہ ڈال رکھا ہے. تو مستحق زیادہ دیکھیے کون ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس جانور یا پرندے کو کھلانے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا یا اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ انسان زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس کو وہ پاک صاف اچھا اور کھانے کے لیے اچھا آپ اس کو گوشت دیں. ہم اگر کسی کو دیں گے تو صدقے میں کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ دالیں دے دیں، سبزی کوئی تھوڑی سی دے دی، کوئی لا کر دے نا، کوئی مٹن اور بیف کا گوشت لا کر دے. وہ تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ہم ایسی چیزیں لگژریز میں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لگژریز ہیں، ہم ان کو کیوں یہ دیں سب کچھ؟ ان کا تو صرف دال روٹی پوری ہونی چاہیے. تو ہمیں یہ ساری باتیں سوچنی سمجھنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے. اللہ اکبر. آج خواتین کیا کرتی ہیں؟ جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس وقت تو ان کو دھیان نہیں ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا. جب ہوگی پریگننسی تو اب جی اب بچے کیسے پیدا ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا سسٹم ہو گیا. پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ مسکیریجز کرواتے ہیں، ابارشن، سوری مسکیریجز تو خود ہی ہو جاتے ہیں، ابارشنز کرواتی ہیں. تو سوچئے کہ یہ مشرک لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا. اور آج وہ اتنے آرام سکون سے خواتین اس چیز کو ابارشن کروا کے کوئی ذرہ بھر بھی خوف نہیں آتا، تو اپنے ہاتھوں سے ایک انسان کا قتل کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کرتے ہی نہ. آپ ان کو چھوڑ دو، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ اپنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے الزام باطل میں، یعنی جو انہوں نے باطل گمان کر رکھا ہے، میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے. اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں. جلد ہی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا. اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہاں پر جو ذکر فرمایا کہ
جو ان لوگوں نے کہا کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، اور انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر کوئی سوار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی بوجھ لاد سکتا ہے، نہ کوئی سامان لاد سکتا ہے، اور کچھ مویشی ایسے جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو بتانا چاہوں گی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، در حقیقت بتوں کے نام پر منت مانگا کرتے تھے، یعنی اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کروں گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ پھر اس منت کا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جو ان کے والد تھے عبداللہ کے نام کا نکلا، جو بالآخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابلے میں ٹھہرا، اور اسی طرح یہ منت ماننا ان کے لیے حلال تھا کہ جب بھی ان کی بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہوتی تو وہ ایسی منتیں مان لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، اور ان کا ذہن اور ان لوگوں کی سوچ اس طرح کی تھی، اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی شامل ہیں۔ مشرکوں کا جو یہ ایک اور جو رسم تھی، ان مشرکوں کا مشرکانہ رسوم کی فہرست بہت لمبی اور طویل ہے۔ ان کے بزرگوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ پوری شریعت ہی انہوں نے کیا کیا، پوری شریعت سے ہی الگ ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے دستور کیا کیا تھے۔ ان مشرکوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جس کھیتی یا مویشی کے متعلق وہ یہ منت مان لیتے کہ وہ فلاں بت یا فلاں دربار یا فلاں کے لیے مخصوص ہے، تو ایسی نیاز کو ہر ایک نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی کہ فلاں قسم کی نظر ہو تو اسے فلاں فلاں لوگ کھا سکتے ہیں، اور فلاں قسم کے ہی ہوں تو وہی کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات ان کے درمیان میں کیا تھی، آج دیکھیں یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں میں بھی ہیں۔ جن مویشیوں کو بتوں یا درباروں کی نظر کیا جاتا ان پر عام لوگوں اور اصل مالک کا بھی سواری کرنا حرام تھا، حتیٰ کہ حج کے سفر میں بھی اس پر سوار ہونا ممنوع تھا، کیونکہ اس وقت انہیں لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا۔ ان نظر کردہ جانوروں سے صرف دربار کے لوگ اور جو بتوں کے وہ بتوں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے، صرف اور صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر اب ان پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، کیونکہ وہ معبودان باطل کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ وہ دودھ دھوتے وقت، سواری کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اور کھاتے وقت، غرض کسی وقت بھی ان پر اب اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، تاکہ اس معبود کی نظر و نیاز میں اللہ کی شراکت نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر! کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام ہی نہ لیں، کہ کہیں ہمارے بتوں کے اندر اللہ کی شراکت آ گئی تو ہمیں جو آسانی ملے گی وہ کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! آج ہم کیا کرتے ہیں، زیارتوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اللہ کے نام پر نہیں جا کے دیتے، فلاں زیارت پہ جائیں، فلاں زیارت پہ جا کے چڑھاوا ایک دیگ چڑھا کر آ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی کام ہم کرتے ہیں۔ جو مویشی بتوں یا آستانوں کے نام وقف ہو چکے، مثلا بحیرہ، سائبہ وغیرہ، ان میں ماداؤں کو ذبح کرنے کے بعد اگر ان کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس میں عورتیں بھی شریک کر لیتے تھے، اور ایسی ہی اس سے ملتی جلتی کئی رسومات انہوں نے گھڑ رکھی تھیں۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے کر رکھی تھی کہ یہ جو گوشت ہوتا تھا نا، یہ صرف اور صرف جو عورتیں سہاگن یعنی کہ جو شوہر والی ہوتی تھی وہ کھا سکتی تھی، بیوہ عورتیں یہ گوشت نہیں کھا سکتی تھی۔ ہم لوگ کیا ایک اور پتہ ہے کیا رسم ہے، کہ کسی عورت کی اولاد ہو جائے نا، اور بچہ پیدا ہو کے مر جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی کنواری بچی لڑکی کو اس سے ملنے نہیں دیتے، اور جس کی شادی ہوئی بھی اس سے بھی اس کو نہیں ملنے دیتے، کہتے ہیں اگر وہ اس سے ملی تو کیا ہوگا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی پھر۔ وہ ایک خاص ورڈ یوز کرتے ہیں جس کے لیے وہ کہا جاتا ہے پچھاوا کا کوئی اس طرح کا لفظ۔ آئی ایم ہوپ فل کہ آپ لوگوں کو اس کو کچھ علم ہوگا۔ یہ بڑی جہالت کی باتیں ہیں، ان عورتوں سے ملنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مشرکوں نے اپنے ساتھ گھڑ لی، اور یہی کام ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں اپنے پاس سے۔ کہتے ہیں لوگ ایسے کہتے ہیں، سنا ہے ایسا ہے۔ دین اور قرآن کہنے پر مبنی نہیں ہے،
دین اور قرآن اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سے سب شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا۔ یقیناً وہ کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا۔ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، جو بیلیں ہوتی ہیں نا، ان کو کہا جا رہا ہے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی، جب وہ پھل لائیں ان کے پھل کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، یعنی جب تم اپنی کھیتی کو کاٹ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، یعنی اس کے اندر سے کیا کرو، اس کے اندر سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کرو، ان کو دو۔ اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم لوگوں پر کیوں آ رہے ہیں پتہ ہے؟ اب یہ جو جتنے بھی کسان ہیں وہ غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتے، وہ کیا کرتے ہیں، مزیرے رکھ لیتے ہیں، اور مزیروں کو کیا کرتے ہیں کہ ان سے کھیتی باڑی کرواتے ہیں، ان سے کام کاج کرواتے ہیں، اور اس کے عوض ان کو آدھا مال یا جو ان کے بیچ میں ایک طے پاتا ہے وہ ان کے عوض ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ وہ جو آپ دے رہے ہیں یہ تو ان کی محنت کا صلہ ہے جو انہوں نے محنت کر کے کمایا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی کٹائی کے وقت اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو کہ ان غریبوں اور مسکینوں کو اس میں سے حصہ دو، اپنے مال میں سے جو آپ کے حصے میں آیا، لیکن بدقسمتی سے آج ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، اور حد سے نہ گزرو، یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک مفلسی کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ہے جو پیٹھ پر اپنی بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ کچھ کے دودھ جو ہوتے ہیں وہ جو دودھ کی وجہ سے ان کے تھن جو ہے وہ نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جو اتنے اونچے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر قسم کے جانوروں کو کہا کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے بیان کر دیے، کیا؟ وہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے، 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے، یعنی ایک بھیڑ کا نر اور ایک بھیڑ کا مادہ، اور 2 بکری ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے اثنین، 2 بکری ہیں، یعنی کہ کیا کیا اس میں بھی اچھا یہ کیا ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، کہ آپ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص طور پر ایک اہم ترین بات کا ذکر کیا کہ اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ان خود ساختہ پابندیوں کو عقلی طور پر ان کا محاسبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کی غیر معقول باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جنسیں 4 ہیں، اور جوڑے 8، مثلا بھیڑ اور مینڈھا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، یعنی یہی جانور ہیں جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو اور مادہ حرام ہو؟ جیسے انہوں نے ان کے اونٹنیوں کے نام رکھ رکھے تھے، وہ نر حلال رکھتے تھے اور مادہ کو حرام کر دیتے تھے اپنے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا مادہ حلال ہو نر حرام ہو؟ جیسے انہوں نے ایک نر اونٹ کو حلال کیا ہوا تھا، اور اس کی مادہ کو انہوں نے نہیں، نر اونٹ کو حرام کر دیا تھا اور اس کی مادہ کو حلال تھا کیا ہوا تھا، بحیرہ، صائبہ، اور یہ ساری وہ جو انہوں نے اونٹوں کے نام رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پر حرام اور کسی پر حلال، اور مردہ ہو تو وہ سب کے لیے حلال ہے۔ یہ کس قسم کی غیر معقول باتیں کرتے ہیں جس کے لیے عقل جس کو تسلیم ہی نہیں کرتی؟ پھر کیا اللہ ایسی لغو باتوں کا حکم دے سکتا ہے، اس قسم کی غیر معقول قسم کی باتوں کا؟ اور کیا تم ایسی غیر معقول احکام کسی آسمانی کتاب میں دکھا سکتے ہو جہاں پر یہ لکھے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔
अगर तुम्हारे पास है कोई ऐसी चीज तो मुझे दिखाओ। फिर दो ऊंट से और दो गाय से आप पूछें कि अल्लाह ताला ने दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादाओं को, या वो बच्चा जिस पर दोनों मादाओं के रहम लिपटे हुए हैं। क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी वसीयत की थी? चनाचे इससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा ताकि लोगों को बगैर इल्म के गुमराह कर दे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ए नबी, आप कह दें मुझ पर जो वही की गई है, मैं उसमें कोई चीज नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले पर हराम किया गया हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, कि यकीनन वो नापाक है, या वो नाफरमानी का बाइस हो जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बार बार कहा कि जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो वो हरगिज हलाल नहीं है, वो सूअर के गोश्त के बराबर है। फिर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए, यानी कि जिसको कत्ल करने का हो कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा, और उसको जबरदस्ती खिलाया जाए कि वो नाफरमानी करने वाला ना हो और हद से गुजरने वाला ना हो, तो बिलाशुबा आपका रब बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। और उन लोगों पर जो यहूदी बन गए, हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो क्या है? जो यहूदी थे उन पर अल्लाह ताला ने वैसे तो सारी चीजें हलाल की हुई थी, उन पर सब कुछ हलाल था, लेकिन उन्हीं की वजह से उन्होंने फिर इसके अंदर मजीद मजीद उन्होंने तब्दीलियां लाए, मजीद चीजों को तब्दील करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर मजीद खुद से ही अपनी चीजों को अपने ऊपर हराम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी उस वजह से क्या किया कि कुछ और उन पर अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम की, हर नाखून वाले जानवर यानी जिनकी उंगलियां फटी हुई ना हो, जैसे ऊंट, शुतुरमुर्ग, बतख, या हर खुर वाला जानवर, जैसे गोख जैसे जंगली गधा, जेबरा वगैरह, और गाय और बकरी की चर्बी भी उन पर हराम कर दी गई थी। और ये चीजें गो के बुनियादी तौर पर हराम नहीं थी उन पर पहले। उन पर शुतुरमुर्ग जो है वो हराम नहीं था उन पर पहले, उन पर ऊंट भी हराम नहीं था, बतख भी हराम नहीं थी। उनकी सरकशी के एवज अल्लाह ताला ने उन पर ये तमाम चीजें हराम कर दी। इससे मालूम ये होता है कि ये अशिया सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद किसी वक्त हराम की गई थी, उस वक्त हराम नहीं थी ये। जमाना नजूल कुरान तक तौरात में इन चीजों की हुर्मत का इजाफा नहीं किया गया था। बाद में ऐसी हराम चीजें भी तौरात में शामिल कर दी गईं। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और गायों और बकरियों में से हमने उन पर उन दोनों की चर्बियां हराम कर दी, सिवाय उनके जो उन दोनों की पीठों या अंतड़ियों ने उठाया हो, यानी कि वो जब बिल्कुल अंतड़ियों के साथ या उनकी पीठों के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको, या फिर जो जो किसी हड्डी के साथ मिली हुई हो, वो चर्बी वो खा सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा चर्बी वो अलग से निकाल के जिस तरह से घी बनाया जाता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था, वो सब उन पर हराम कर दिया गया। यह हमने उन्हें उनकी सरकशी की वजह से सजा दी थी, और बिलाशुबा यकीनन हम ही सच्चे हैं। फिर भी अगर वो आपको जुटलाएं तो आप कहते हैं तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है और उसका अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता। वो जितना वुसअत है अपनी रहमत में, वो उतना ही सख्त है अजाब देने में भी। जिन लोगों ने शिरक किया वो बहुत जल्द कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम शिरक करते और ना ही हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम करते। इसी तरह उन लोगों ने भी जुटलाया था जो इनसे पहले थे, यहां तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। आप पूछें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो तुम उसे हमारे लिए निकाल लाओ। तुम गुमान के सिवा किसी चीज की पैरवी नहीं करते और तुम महज की आसाराइयां ही करते हो। ए नबी, आप कह दें कामिल दलील अल्लाह ताला ही के पास है, चनाचे अगर वो चाहता तो तुम सबको वो जरूर हदायत दे देता। ए नबी, आप कह दें तुम अपने गवाह लाओ जो गवाही दें कि यकीनन अल्लाह ताला ही ने उनको हराम किया है। फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप उनके साथ गवाही ना दें। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अगर वो गवाही दे, अगर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन चीजों को हराम किया है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनसे कहें कि वो आकर गवाही दें। अगर वो इस बात की गवाही दे दें तो आप उनकी गवाही में शरीक ना हों।
اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے یہ چیزیں تم پر حرام نہیں کی، اللہ نے جو حرمت کی تم نے اس حرمت کو پامال کیا۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ نے جہاں اپنی شراکت کے ساتھ کہا، اب ایک اور بات تھوڑا سا ذہن پر زور دے کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی معاملے میں، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا، والدین کے لیے ہماری محبت کم کب ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے اندر اپنی محبت کے اندر اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہماری محبت میں ہماری اولاد شریک ہو گئی، ہماری محبت میں ہمارے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں شریک ہو گئیں۔ ہم جب یہ رشتے شریک ہوتے ہیں، ہاں بہن بھائیوں کے رشتے جب ہوتے ہیں نا، ان کی محبت میں والدین سے نافرمانی نہیں ہوتی۔ والدین سے نافرمانی کب آتی ہے؟ جب ہم اپنی محبت کا دائرہ وسیع کرتے ہیں، اور وہ وسیع کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف وسیع ہوتے ہیں اور پیچھے کی طرف اپنے والدین کے لیے اس محبت کے دائرے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شراکت ہے جو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے نہیں دیتی۔ یعنی ہم نے اپنے والدین کو کم کر دیا، ان کے لیے محبت کو۔ اگر اولاد اپنے والدین سے وہی محبت رکھے جو بچپن میں جب ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی تھی اور ہر بات کے لیے والدین کی طرف پلٹ کر دیکھتے تھے، تو یقین کیجئے کہ زندگی میں کبھی ہمیں مشکل پیش ہی نہ آئے۔ لیکن جیسے ہمیں جوانی چڑھتی ہے تو جوانی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سمجھ بوجھ لیا، ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، اب ہم عقل مند اور شعور والے ہو گئے، اب والدین ناقص علم والے ہو گئے، اور پھر ہم ان کو اس چیز کا احساس دلواتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے کیا عہد لیا؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ دین، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، یہ سب کا سب صرف میرے رب کا ہے، اور ہم ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا، تاکید کی جا رہی ہے سب، کہ بار بار تمہیں انفورس کیا جا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تمہیں، تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، کیا؟ قرآن، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ! اللہ نے کیا کہا؟ فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کو پڑھو۔ آپ نے سارا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں پہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ بار بار اس کو بس پڑھتے ہی رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور اس پر عمل نہ کرو۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو کتاب میں نے تم پر نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی کے نقش قدم پر چلنا، جہاں اس کا قدم وہیں آپ کا قدم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ہم اللہ سے رحم مانگتے ہیں تو کس منہ سے رحم مانگتے ہیں؟ ہم تو اس کی پیروی ہی نہیں کرتے، ہم تو اسے ڈرتے بھی نہیں۔ کہیں تم یہ کہو کہ یقیناً کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، آپ دیکھیے کہ کیا ان دراستہم، ہم نے بھی تو قرآن کو اوپر کی شیلفوں میں اٹھا کر رکھ دیا،
پڑھنے پڑھانے سے غافل سے مراد کیا ہے؟ پڑھنے پڑھانے سے مراد کہ اس کو سمجھنا، اس کا شعور حاصل کرنا، اس کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ آپ کے بچوں کو جب ہم میتھ سکھاتے ہیں، کوشچن ہوتا ہے میتھس کا، تو بس ان کو کیا کہیں کہ بس کہ دیکھو اور دیکھو، بس اس کو سولو کرتے جاؤ، لکھتے جاؤ، جب تک آپ اس کے کانسیپٹ کو کلیئر نہ کریں۔ ہم ہر چیز کے لیے کانسیپٹ چاہتے ہیں کہ کانسیپٹ کلیئر ہوں۔ آپ سوچئے ایک بات کو کہ کس قسم کے منافق ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ تعلیم پسند نہیں کرتے جس علم کے اندر رٹا سسٹم ہو۔ ہم کہتے ہیں جی بچوں کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو بچہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ بس رٹا لگائی جا رہا ہے، لگائی جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، رٹا لگا رہا ہے۔ تو ہم تو ان سکولوں کی ایسی کی تیسی نہ کر دیں جو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے کریں۔ تو پھر سوچئے کہ ہم اپنی ہی اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھا تو دیا پورا کا پورا، بتایا کچھ نہیں کہ قرآن کے اندر ہے کیا، کانسیپٹ نہیں کلیئر کیا ہم نے اولاد کا۔ دنیا کے لیے ہر چیز کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور قرآن کے لیے کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یا تم کہو کہ اگر یقیناً ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی کوئی چڑھاوے چڑھانے والے، کوئی نیازیں دینے والے، کوئی رفع یدین کرنے والے، اور کوئی پگڑیاں باندھنے والے، کوئی بغیر پگڑیوں کے، تو ہم بھی تو گروہ گروہ ہوئے ہیں۔ تو ان سب کا فیصلہ روز قیامت اللہ کرے گا۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کے بعد یہ گروہ گروہ ہونے کے بعد بتا دیا کہ یعنی آپ نے اگر نیکی کی، کسی کو راہ راست پر لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم خود گمراہ ہوئے تو اس کا عذاب صرف تمہاری اپنی گمراہی پر ہی ہے۔ ہاں، اگر تم اپنے ساتھ ٹولیاں لے کر آئے تو یقیناً ان ٹولیوں کا بھی گمراہی کا عذاب بھی تم ہی بھگتو گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا میں یہ کروں گا لیکن ظلم نہیں کروں گا کسی پر بھی۔ یہ کیوں کروں گا؟ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، جو کہ ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان گناہ نہیں کماتی مگر اسی پر ہی اس کا وبال ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔